बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जिसको हम ईद मिलादुन नबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेलिब्रेट करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट रबीउल अव्वल से एक सिलसिला शुरू किया जहाँ पे आपसे गुफ्तगू की। ऑफ कोर्स हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लाइफ में हम दुरूद पाक का विर्द करें, उसके अलावा घर में नियाज़ का एहतमाम करें एंड वेरियस डिफरेंट इस किस्म की एक्टिविटीज़ सबके घरों में चल भी रही हैं। हम अपने शो पे भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट। लेकिन व्यूअर्स, बात यह है कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया होता है कि हमने अब इन लम्हों से, इन मोमेंट से सीखना क्या है। सिर्फ बातें करना, डिस्कशंस करना, ड्राइंग रूम्स में बैठ के, लाउंजेस में बैठ के, मिलाद का अगर एहतमाम हुआ है वहाँ पे बातचीत करना और सिर्फ बातचीत की हद तक गुफ्तगू करके निकल जाना, इस स्टेज पे ज़िंदगी के मेरे ख़्याल से इतनी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग ग्राउंड कुरान पाक एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे और अजीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी सीरत है। सो जब ऐसा मौका, ऐसा लम्हा आए तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ और यंगर जनरेशन के साथ बैठ के नबी पाक की सीरत पे बात करें, गाइडेंस लें, उनके बचपन के वाक़यात की बात करें, नबूवत से पहले का ज़माना, नबूवत के बाद का ज़माना। इन डिस्कशन से बच्चे सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज में भी इजाफ़ा कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है वो भी सीख सकते हैं। कैसे एक इंसान अपने आप को सादिक और अमीन बुलवा सकता है अपने दुश्मनों से भी, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, दुश्मन तो अपने दुश्मन को, जो उसको वो दुश्मन कंसिडर करता है, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तरफ देखता भी नहीं है। तो सादिक और अमीन का लक़ब, देन उसके अलावा एक ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ना। फिर जो मौजज़ात रूनुमा हुए आपकी पैदाइश से पहले, फिर जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस दौरान क्या मामलात हुए, एंड देन नबूवत से पहले, नबूवत के बाद कि क्या क्या वाक़यात हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि उन पर डिस्कशन भी करें और ये भी जानें कि उन वाक़यात से हम सीख क्या सकते हैं, अपनी नॉलेज में कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं। अल्टीमेटली व्यूअर्स, ज़िंदगी एक सीखने का सफ़र है और ये सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम सब अपने घर में कुरान पाक सबके घर में है, हर मुसलमान ने अपने घर में रखा होता है, बल्कि नॉन मुस्लिम्स में भी रखा हुआ होता है फ्रॉम अ गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्या आपने कुरान पाक को सिर्फ एक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर में रखा हुआ है, एक ऐसी चीज़ जिसको आपने अपने घर की जो सबसे ऊंची शेल्फ है उसके ऊपर एक साफ़ सुथरी जगह पे बस रखा हुआ है, या फिर आप कुरान पाक को पढ़ते हैं, उससे नॉलेज गेन करते हैं? अरबी में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जिस भी ज़बान में आप फ्लुएंट है, चाहे वो उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, जो भी ज़बान हो, साथ में क्या तर्जुमा भी पढ़ते हैं? देखिए, जब आपको एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दे दिया गया है, इतना खूबसूरत तोहफ़ा हमारे रब ताला की तरफ से, तो फिर हम उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते? हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट और बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? जब हमारे पास कोई सवाल या क्वेश्चन या कंसर्न होता है तो हम किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लेते हैं, किसी बड़े को फ़ोन कर लेते हैं, किसी फैमिली के बुज़ुर्ग को फ़ोन कर लेते हैं, जबकि पूरी गाइडेंस आपके पास कुरान पाक के फॉर्म में पड़ी है घर पे। सो किसी की तरफ मुतवज्जो होने से पहले अपने रब से डायरेक्ट रुजू करें, और वो एक बेहतरीन अंदाज़ है अपने आप को बेहतरी की तरफ और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाने का। देखें, अल्लाह पाक से बेहतर गाइडेंस हमें कोई नहीं देख सकता। 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो वैसे भी हम पे फ़र्ज़ है, तो वैसे ही 5 दफ़ा हम रब ताला के बारगाह में हाज़िर होते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं, अपने दुख, अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ डिस्कस करते हैं अल्लाह ताला के साथ। देन जब कोई कन्फ्यूजन हो तो कुरान पाक आपके पास है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हमारे लिए
ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے. سو ویورز ادھر ادھر تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنے مذہب کی طرف ہی دیکھیں, اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں, تو میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کوئی بھی ایسے میجر مسائل یا ایسے پرابلمس ہیں جن کو ہم فیس نہیں کر سکتے. دیکھیں کسی بھی دن, جیسے آج چھٹی ہے پورے پاکستان میں اور بہت سے مطلب اس اسلامک ممالک میں اور بہت سی جگہوں پہ لوگوں کا آف ڈے ہے, اور بہت سے لوگوں نے باہر کے ممالک میں چھٹیاں بھی لی ہوئی ہیں جو مسلمس ہیں کہ بھئی ہماری تو عید ہے نا, تو ہم تو یہ ڈے آف لیں گے. سو سیلیبریشن اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن آپ جب سیلیبریشن کر رہے ہیں یا کوئی انجوائمنٹ یا کوئی ایسی پازیٹیوٹی اپنی لائف میں لے کے آ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اور کیا ہم اس ایکسپیرینس سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو ویورز آج ہم نے سوچا کہ تلاوت قرآن پاک بھی ہمارے پروگرام میں ہوگی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سنیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گائیڈنس لیں گے کہ ہم کیسے اپنے اخلاق کو اچھا بنا سکتے ہیں, اپنی تربیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, جو تربیت ہمیں ملی ہے اور جو تربیت ہم نے آگے منتقل کرنی ہے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو. اپنا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے, لوگوں کو ہم معاف کیسے کریں, دشمنوں اور کافروں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ ہم کیسے چلیں, بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اور بچے, بڑے, ماں باپ, فیملی ممبرز, ہر انسان کے ساتھ ہم اپنے معاملات, اپنے مسائل کو کیسے آگے لے کے بڑھیں. کیونکہ ویورز نبی پاک کی سیرت سے بہتر کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ہے. سو انہی کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم زندگی میں آگے بڑھیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت میں سے ہیں. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لائیو شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. اور بائی دا وے آپ کال کر کے ہمارے اسکالر سے سوال بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی کنسرن ہے, جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی ہے تو آج کے دن ہمیں کیا اپنی ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے. 5 وقت نماز تو پڑھنی ہے, لوگ میلاد کا بھی اہتمام کرتے ہیں, نیاز بھی دیتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن مزید ہم اپنی برکتوں میں اور اپنے ثواب میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کال کر کے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے آج کے دنوں میں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں, جہاں بہت ہی پیاری سی ہماری شیف آمنہ الیاس ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھئی آج بھی عید کا ہی سماں ہے, تو عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. تو آمنہ آج بتائیں کہ آج آپ کچن میں کیا بنا رہی ہیں, ہمارے مینیو میں کیا ہے؟ جی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم لوگ شاہی حلیم بنا رہے ہیں, تو ساتھ میں رائس بنائیں گے, ساتھ میں آپ نان کے ساتھ جیسے بھی چاہیں اس کو سرو کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک موقع ہے تو اس کی مناسبت سے ذرا نیاز کا بھی اہتمام ہو جائے گا. آج ویسے بہت سے لوگوں کے گھر میں نیاز کا اہتمام ہوگا, تو اگر آپ کو کوئک اینڈ جھٹ پٹ ریسیپی چاہیے حلیم کی, تاکہ آپ, اور زیادہ مقدار میں بھی بنانی ہوتی ہے, تو جتنا ایزی طریقہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے لیے فیزیبل ہوتا ہے. اور ساتھ میں ہمارے گھر میں تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر نمکین چیز بن رہی ہے تو ساتھ میں سوجی کا حلوہ, گڑ والے چاول, متنجن, مطلب اس طرح کی ویریس ڈفرینٹ چیزیں جو ہوتی ہیں. متنجن جس کو آپ کو پتہ ہے میں بہت شوق سے متنجن کہتی ہوں, تو اس قسم کی چیزیں ہمارے. آپ کے گھر میں کیا بنتا ہے نارملی؟ جی بس آج کا بھی ہمارا بھی یہی مینیو ہے, ساتھ میں شاہی حلیم بنائیں گے, ساتھ میں میٹھے چاولوں کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آج آپ سے ریسیپی اس سے ریلیٹڈ بھی لیتے ہیں فار آل دا پیپل ہو آر کنفیوز. وہ بریک کے بعد ہم اس کی طرف آئیں گے. بریک کے بعد بھی ہمارے ویورز کے لیے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا سرپرائز ہے. تو بریک کی طرف ویورز جانے سے پہلے آج میں افتخار قیصر صاحب کی بات آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک, کوئی بھی گریٹ پرسنالٹی, کوئی بھی ایسا انسان جس نے ہمارے میڈیا میں کنٹریبیوشن کی ہو یا جنرلی ہمارے ملک کی طرف کنٹریبیوشن کی ہو, ہم ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج افتخار قیصر صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ ایک بہترین پوئٹ, رائٹر اور ایکٹر تھے. 1956 میں آپ پیدا ہوئے. اسٹیج ڈرامہ صوفی رحمان بابا کا کیریکٹر اور اب میں بولوں یا نہ بولوں آپ کا ڈائلاگ جو ہے اس نے کافی شہرت حاصل کی, اور بلکہ آلموسٹ لوگ جب بھی ملتے تھے تو بلکہ آپ کے سامنے آپ کے اس ڈائلاگ کو ریپیٹ بھی کیا کرتے تھے.
پی ٹی وی پشاور سینٹر سے آپ نے بہت سے پروگرامز کیے. آپ کے جو فیمس پروجیکٹس ہیں ان میں کچے دھاگے، انگوری، بہت سے پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا. اتنی خوبصورت اور پیاری پرسنالٹی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کچھ الفاظ تو کم ہیں، لیکن ہم آج افتخار قیصر صاحب کو یاد کر رہے ہیں. آپ کی ڈیتھ 17 ستمبر 2017 میں ہوئی. دعا ہے اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ سب پلیز ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو واپس آئیں گے تلاوت قرآن پاک سے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. 12 ربیع الاول ہم سب بلکہ پوری دنیا میں بہت ایکسائٹمنٹ اور خوشی کے ساتھ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں قاری وسیم اللہ امین، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی بہترین قاری ہیں. آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. تو قاری صاحب سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कारी साहब एक बात बताइए, व्यूअर्स हम हमेशा हमारे जो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट कारी हज़रात हैं उनसे तिलावत कुरान पाक सुनते हैं और अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें बैठने का, गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, लेकिन इनकी जर्नी के बारे में जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि आखिर जब इंसान इस सफ़र पे निकलता है या इस डायरेक्शन में निकलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई बात ज़रूर होती है। तो कारी साहब ये बताइए कि आपका रुझान, आपका तिलावत का शौक़, ये आगाज़ कब और कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जब इंसान किसी मंजिल की तरफ निकलता है सबसे पहले इरादा किया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी फ़ील्ड क़िराअत की फ़ील्ड है और क़िराअत की जो फ़ील्ड जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, उस मैं बचपन से ही मुझे इसका शौक़ था। अच्छा, क्या घर में भी ये मामला बाकी फैमिली में मैं भी? इस मौके पर एक बात करूँगा क्योंकि ये बड़ी एक सीखने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। ऐसा शौक़ था कि मैंने सुबह जब सैर करने जाना, खेतों में चले जाना, जाकर तिलावत की मशक़ करनी। माशाल्लाह। और जब मैं सफ़र में होता था, गाड़ी में होना, मैंने कुरान करीम की तिलावत करते रहना। यानी साथ वाले पास वाले जो अफराद गुज़रते वो भी कुरान करीम की तिलावत को सुनते। माशाल्लाह। तो ये एक जुनून था, जो इंसान को जुनून होता है वो नहीं, इंसान। लेकिन घर में भी यही माहौल था, घर में भी ऐसा था? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। क्योंकि देखिए ना, बात ये है कि शौक़ अपनी जगह होता है, लेकिन शौक़ पैदा भी घर के माहौल, इर्द गिर्द, तरबियत का इसमें बहुत अमल दखल होता है। जी बेशक बेशक। जिस घर में क़िराअत की जाती है या सुनी जाती है, जैसे बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह घर का, जब बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, नाश्ता वगैरह सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो साथ साथ जो है ये भी मामला चल रहा होता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी सही। और आज भी जो जिस बात से हमने आगाज़ किया कारी साहब, वो यही था ना कि हम अपने बच्चों को और अपने यंग लोगों को मज़हब के साथ कैसे जोड़ सकते हैं कि उनको ये ना लगे कि जैसे उनको फोर्स किया जा रहा है, कि ये उनकी अपनी रूह की आवाज़ हो। तो आपने तो बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया है। जी जी। तो किस एज पे कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा? कॉम्पिटिशन का जो मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था ये 2003 से शुरू हुआ था। ठीक है। और क्या उम्र होगी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज थी तकरीबन 18-19 साल थी। यानी कि वेरी यंग। जी जी। तो बस ये ऐसा शौक़ था एक, और जब मैंने पार्टिसिपेंट करना, जब मैंने कंपटीशन में हिस्सा लेना, मेरी एक कोशिश होती थी कि अव्वल दोम सोम में से मेरी एक पोजीशन आनी चाहिए। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आती थी।
اور تقریباً 8-10 سال جو ہے نا یہ کمپٹیشن کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ ایسا سلسلہ چلتا رہا، نیشنل لیول پر کمپٹیشن ہوا جو گورنمنٹ لیول پر ہوا، اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی. اس کے بعد پھر مجھے پاکستان کی نمائندگی حاصل ہوتی ہے، پھر مجھے پاکستان کی طرف سے کویت بھیجا گیا، اور کویت کے اندر ورلڈ لیول پر کمپٹیشن تھا، ماشاءاللہ. اور اس میں الحمدللہ تقریباً 54 کنٹریز تھے، ان کے قرہ جمع تھے وہاں پر، اور مجھے الحمدللہ وہاں پر 3rd پرائز کا انعام دیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہاں پر بھی پاکستان کا نام گونجا. اور وہی تو بات ہے نا کہ قاری صاحب دیکھیں، ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ملک کا نام روشن کر سکتا ہے، اور یہ تو ویسے ہی اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم کام ہے. اور اللہ تعالیٰ، میں تو بچپن سے ہی سنتی آ رہی ہوں کہ رب تعالیٰ خود چنتے ہیں اپنے بندوں کو اس کام کے لیے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. قاری صاحب آپ کی اجازت ہو تو ذرا کچن میں بھی دیکھ آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج ساری میری بہنیں جو ہیں، جو بھائی ہیں، وہ سارے گھر میں نیاز کا اور میلاد کا اہتمام ہے، تو ہم نے کہا ہم تھوڑا سا ایک وہ بھی سکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ کے پاس واپس آئیں گے. جی میڈم، کیا حالات ہیں آپ کے؟ جی بس تیاری شروع کر دی ہے ہم نے حلیم کی. میں نے کہا میں ذرا آ کے بیٹھ جاتی ہوں، آج میں ذرا ایکسٹرا تیار ہوئی ہوئی ہوں نا، تو میں نہیں آپ کی ہیلپ کراؤں گی. بالکل. میں کہنے کی بات ہے 5 منٹ بعد اس نے کہنا ہے پلیز آ جاؤ، لیکن خیر. تو ہم نے آج ہم حلیم بنا رہے ہیں. جی یہ آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں، مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں، چکن میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئک اور جھٹ پٹ ریسیپی کی طرف جانا ہے تو چکن یوزلی ایک بہتر آپشن ہوتا ہے. بالکل. اور میتھڈ ویسے آج کے دن تو بالکل بھی کسی ایزی آپشن کو نہیں اویل کرنا چاہیے، لیکن کوانٹٹی ذرا زیادہ ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کہ تھوڑا گھر کے بڑے ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی کھانا جب پیار سے بنایا جاتا ہے تو اس میں اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور آج کے دن نیاز، اور وہ بھی محبت، پیار اور خوشی سے نہ بنائی جائے تو پھر اس میں وہ ذائقہ نہیں آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ اس نیت سے آج کھانا بنا رہے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے پہلے صرف اس کا، آپ کو پتہ ہے کہ دالیں اور ساری چیزوں کا بیسک آپ کو آئیڈیا ہے ہی، تو ہم نے ساری چیزیں بلینڈ کر لی تھیں، پہلے بوائل کر لی تھی، مطلب پراپر میں نے ان کو بلینڈ نہیں کیا. میری جان انگریڈینٹس بتا دیں سارے، اس کے بعد پھر ہم بتا دیتی ہوں، کیا کر لیا اس بتا دیتی ہوں. جی انگریڈینٹس کے لیے سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو ریکوائرڈ ہوں گے، اس کے لیے گندم لیا ہے 1 کپ، جو لیں گے ہم 1 کپ. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اپنے بوائل کرتے جانا ہے. چنے کی دال لی ہے ہم نے 3/4 کپ، اور ماش کی دال، مسور کی دال اور مونگ کی دال آدھا کپ ہے. چاول لی ہیں 1/4 کپ. پانی 3 لیٹر چاہیے ہوگا. مرغی کا گوشت ہے آدھا کپ. تیل 1 کپ ہے. دار چینی 2 سے 3 عدد. کالی مرچ 10 سے 11 عدد ہیں. تیز پتہ ہے 2 سے 3 عدد. پیاز ہیں 2 عدد. ادرک لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ 1.5 کھانے کا چمچ ہے. سرخ مرچ پاؤڈر حسب ذائقہ لیں گے. دھنیا اور ہلدی پاؤڈر آدھا کھانے کا چمچ ہے. نمک 1 کھانے کا چمچ لیا ہے. گرم مسالہ پاؤڈر ہے 1 چائے کا چمچ. الائچی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ ہے. دہی 1 کپ ہے. پانی 4 کپ لیں گے. اس میں نمک آدھا کھانے کا چمچ ہے. تڑکے کے لیے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تیل لیں گے 4 سے 5 کھانے کے چمچ. پیاز چاہیے ہوگا، اور ساتھ میں گرم مسالہ پاؤڈر ہے. اور جو اس کا پلیٹر آپ کے سامنے جس کے ساتھ ہم اس کو سرو کرتے ہیں، ادرک ہے، دھنیا ہے، فرائیڈ انین ہے، ساتھ میں تھوڑا سا پودینہ بھی رکھا ہے، گرین چلی ہے اور لیمن ہے، ساتھ چاٹ مسالہ. میں پلیز ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، اگر مجھے آج کے بعد کسی نے اپنے گھر حلیم یا نہاری کھانے کے لیے بلایا اور نیمبو اور یہ لوازمات نہ ہوئی، میں نہیں آؤں گی. یہ میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں پچھلے دنوں جب آئی واز ٹریولنگ تو میں شکاگو میں تھی، تو میری ایک دوست نے کہا کہ بھائی تجھے نہاری بڑی پسند ہے، اب میں تمہارے لیے بناؤں گی. میں نے کہا یار پلیز خاندانی ہونی چاہیے، نہاری کے ساتھ نہیں پنگا کرنا. اس کا مذاق ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو کچھ چیزوں کا مذاق بھی نہیں ہوتا، نہاری کا مذاق نہیں ہے، نہ ہی حلیم کا مذاق ہے. سب کچھ ٹھیک تھا. میں کہا نیمبو کہاں ہے؟ کہتی بھی نہاری کے ساتھ کیا مطلب؟ میں نے کہا نیمبو کہاں ہے، ادرک کہاں ہے، چیزیں کہاں ہیں؟ کہتی وہ تو نہیں بنائی. اب آپ کو پتہ ہے باہر کے ملک میں اس طرح پڑی تو نہیں ہوتی چیزیں. میں نے تو یاب ڈال دیا. میں نے کہا نا، پورا لوازمات کی جب تک پلیٹ نہیں بنی میں نے چکھی تک بھی. اس کے تو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ان ریسیپیز کو. مغز ہو، نلی ہو، نہاری ہو، اور بیچ میں آپ نیمبو نہ ڈالیں اور تھوڑا ادرک نہ ڈالیں، ہری مرچ نہ ڈالیں، تو اور ساتھ میں تھوڑا پودینہ بھی ڈال دیں. بالکل، تو صرف فلیور ہی کیا ہو جائے گا. تھوڑا پودینہ، تھوڑا دھنیا، کچھ
फ्राइड अनियन सिर्फ हलीम के लिए होता है, लेकिन बाकी लवाजमात तो होनी चाहिए। मैं तो पाए में भी डालती हूँ, उस पर मुझे डांट पिटती है, हाँ वो फिर थोड़ा ज़्यादा गलत हो जाता है, लेकिन लवाजमात जरूरी है। अच्छा, तो आ जाते हैं तरीके की तरफ। आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने करके रख ली थी, क्योंकि जो हमारी दालें हैं सारी और जो गंदम है, बारले है, ये सारा कुछ हमने बॉईल कर लिया हुआ है। और इसको बिल्कुल हमने ब्लेंड प्रॉपर ना करें, क्योंकि फिर वो एक जो इसका एक आता है ना टेक्सचर, वो हलीम का नहीं आता। इसके लिए आपको पता है कि ये एक जो है प्रॉपर, इसके साथ आप इसको अच्छे से घोट सकते हैं। तो हमने उसी तरीके के साथ इनको घोट के ना, अब ये देखें कि मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें उसमें अभी भी पीसेस हैं। हाँ जी, आपको पता है हलीम इतनी अजीब सी, लोगों ने छोटे होते थे तो हाथ से घोटी होती थी, तो वो रेशा आता था मुंह में उसका, चिकन का या मीट का या बीफ का, वो इतना मजे का होता था। अब ऐसे लगता है कि जैसे आपने ना कोई बिल्कुल वो ब्लेंड करके ना जैसे पेस्ट सी जैसी बन जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर इसको आपने ब्लेंडर में डाल के या वैसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि फिर कभी भी आपको इसका जो एक हलीम का प्रॉपर जैसे टेक्सचर है ना, वो आपको नहीं मिल सकता। हाँ जी। तो दूसरी तरफ जो है मैं आपको बता देती हूँ, जो मसाला हम रेडी किया हुआ है हमने, उसके लिए हमने जो अनियन है, फ्राइड अनियन लिए थे। मैं सिर्फ इतना बता दूं व्यूअर्स के, इस खौफ से कि लास्ट टाइम मेरा हाथ जलाया था इस खतून्स ने, तो इस वजह से आज मेरे लिए टाकी आई है पकड़ने के रखा हुआ है लिए। इसीलिए, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वह हैवी है तो इसलिए। अच्छा, ये इसके अंदर हमारे पास फ्राइड अनियन है और जो ग्रीन चिली का पेस्ट है वो है हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और इसके अंदर सिर्फ अब मैं थोड़े से मसाले ऐड कर दूंगी और उसके साथ फिर हमने इसमें बस चिकन ऐड करना है। दूसरी तरफ आप देख लें तड़के का भी सारे जो हमारे पास लवाजमात हैं वो रेडी हैं, ठीक है। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने, लाल मिर्च, हल्दी, क्योंकि इसमें जस्ट हल्का सा नमक डाल के सिर्फ इनको मैंने बॉईल किया, इसमें और कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, क्योंकि वो मसाला उसका इतना स्ट्रांग होता है कि वो कंबाइन होके बड़ा अच्छा इसके साथ फिर असल जो फ्लेवर है ना, जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। अब इसके अंदर आप चाहें तो आप मतलब रॉ चिकन भी एग्जैक्ट ऐड कर सकते हैं, पर उसमें वही जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम की बचत करने के लिए हमने इसको मैंने पहले से बॉईल करके एंड देन फिर हमने इसके अंदर ऐड किया था। ये देखिएगा, मैं अब ये श्रेडेड जो चिकन है वो इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हमने उसको कर दिया। अब ये रेगुलर बॉइल्ड चिकन है। अब ये भी आप कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा वो भी डाल दिया इसके अंदर, अगर आपने चिकन पाउडर डालना है, हाँ जी, तो उससे भी ज़रा फ्लेवर वो हो जाता है। हमने ऐड किया इसमें थोड़ा सा। बट द पॉइंट इज चिकन का बेनिफिट लाइक आई सेड होता यही है कि अगर आप उसको तरीके से, एंड बाय द वे बहुत से लोग कहते हैं कि गोश्त ज़्यादा होना चाहिए, हलीम में गोश्त ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो दालों में बतेरा प्रोटीन जी होता बिल्कुल, गंदम है इसमें, बारले डाला हुआ है, तो वो तो प्रोटीन का आपका पोर्शन पूरा हो जाता है। आपका दालों में प्रोटीन का पोर्शन पूरा हो जाता है। आप मीट डालते हैं फॉर फ्लेवर, एंड ऑफ कोर्स अगर यखनी में तैयार करें तो सबसे बेहतरीन उसका फ्लेवर आ जाता है। अब ये चिकन आपने थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए इसमें कुक कर लिया जी, फिर हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे एंड साथ में ही फिर हम तड़का रेडी कर लेंगे। तो ये आपका, अगर ये ना पहले से आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं, प्रेप आपने की हुई है, तो फिर चाहे आप एक प्रोसीजर, अदरवाइज हम सोचते हैं कि अच्छा हमने जब हलीम बनानी होती है ना, हम पहले से ना ये जो दाल का जो मिक्सचर होता है ना, ये रेडी करके अपना रख लेते हैं। ये जब रेडी हो जाता है ना, तो आधे से मेन खप तो ये, जी बिल्कुल, ये काम आपका आधे से आधा निकल जाता है, तो फिर कोई मसला नहीं है। एंड लोग कहते हैं ना कि हाँ हम फ्रेश बनाते हैं, ज़रूर फ्रेश बनाएं, लेकिन जब इस तरह से आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे होते हैं तो एक पोर्शन अगर आप फ्रीज कर दें 4-5 दिन के लिए जी। और जब एक दफ़ा कर रहे हैं, एक दफ़ा आपने कर लिया एंड देन आपने हाफ अभी डन कर लिया, हाफ आप रख दें, नेक्स्ट आपको जब चाहिए हो सिर्फ आपने दालों वाला मटेरियल अपना निकालना है, चिकन फ्रेश आप रेडी कर लें या जो भी आपने बीफ से बनाना है, जिससे भी बनाना है, और उसके साथ आप ये दालें इसमें डाल के पूरी की पूरी आप हलीम रेडी करके सिर्फ तड़का ना डालें। या बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। करके रख दिया जब जिस दिन आपने बनानी है, और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि हलीम जितनी देर बना के रखी रखो उतनी ज़्यादा उतना टेस्ट में छोड़ जाता है। लेकिन मसला ये है कि ऑब्वियसली इसमें आप डाल दो इसके अंदर। हाँ, ये मैं क्योंकि आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है व्यूअर्स कि इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। हाँ जी, ये मुझे देती हैं आप, ये और ये मैं ऐसे कर देती हूँ, इसमें ये लें, ज़रा एंज करते ना, देसी स्टाइल करते, ये जो आप मुझसे वेस्टर्न स्टाइल में उड़लवाना चाह रही है ना, वो हो नहीं सकता। जी जी जी, ये ले, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे कर दिया साइड पे, तड़के के लिए एंड देन तड़के का हमने अपना मामला स्टार्ट कर दिया। अब हम तड़का तैयार करेंगे। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, ये इतनी क्विक और अमेजिंग रेसिपीज होती हैं कि टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होती। नहीं है, बिल्कुल इजी आप इसको
कर ہاں اس میں آئل پراپر ڈلتا ہے, وہ اس کا ہم نے خیال کرنا ہے. کیا تمہیں کنفیوژن کیا ہو رہی ہے لڑکی؟ یہ آپ کو پتہ ہے حلیم بنانے میں, یہ ہریسہ بنانا حلیم بنانی ہو تو یہ ایک بیسک یہ فیملی, یہ ایک ایفرٹ ہوتا ہے, یہ سنگل بالکل ایفرٹ نہیں ہوتا. حقیقت بات ہے یہ, اس میں ایک سب بندہ سب پھاڑ گھر دے, والے نا, پھاڑ میرا ہو ہاتھ گیا, جلائے اب گی. آپ آ جائیں باری باری سارے جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتے ہیں, پھر جو فلیور اس کا آتا ہے نا وہ اکیلے بندے سے آ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سارے آئیں اور آپ اپنا اب اپنا وہ, میں تھک گئی ہوں, اب آپ کر اب میں آ گئی ہوں, اب تم آ کے گھوٹو. تو پہلے تو obviously you want to get a nice mix in there, get a nice golden color. اب یہ دیکھیں نا, حلیم کا یہ کلر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ حلیم کو اوور کوک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل کلر گولڈ اس میں تو براؤن کی طرف بالکل چلا جاتا ہے. یہ اب اس کا ایک فریش حلیم کا یہ کلر ہے, بالکل the proper color is this. اور جب آپ اس پہ تڑکا لگائیں گے تو مزید اس میں انہانسمنٹ آ جائے گی. ایکچولی آپ کی حلیم تیار ہے. ہاں جی, اب اس کے اندر ہم نے انین, اب ہم نے یہ اپنا وہ بنانا ہے تڑکا, اس میں ہم نے انینز ڈال دیے, انینز ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اندر کڑی پتہ تھوڑا سا لیا ہوا ہے ہم نے, ریڈ جو ہول بٹن چلی ہوتی ہے وہ لی ہے, اور تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے. بیسک تو اس میں جو انین کا فلیور ہے وہی آپ کو پتہ ہے کہ سرونگ کے دوران بھی اوپر اچھا لگتا ہے. یہ دیکھیے گا صرف اب اس کو, کیونکہ چکن سے یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے نا کہ پھر ہمیں بہت زیادہ اس کی مکسنگ کی ضرورت نہیں ہے. میں نیچے سے ایک دفعہ اب یہ ہٹاؤ. اچھا ایک اور چیز, ایک آپ 2 چمچ سے اس کو بنائیں, ایک آپ نے گھوٹنا ہے, دوسرا آپ نے چمچ کو نیچے ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ بیٹھنے نہیں دینا, کیونکہ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ گھوٹنے میں وہ نیچے سارا پھر وہ ایک اسمیل آ جاتی ہے, وہ پھر آپ کی ساری محنت بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم تڑکا کریں گے تھوڑا سا تیار. اس میں ہم نے پہلے انینز کو براؤن کریں گے ویورز, جب وہ تھوڑے براؤن ہو جائیں گے اس میں پھر ہم باقی کا زیرہ اور کڑی پتہ اور ریڈ چلی ڈال کے وہ تڑکا لگا کے اس پہ ڈال دیں گے, اور حلیم از ریڈی. سو دیٹس اٹ. ہم اب بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس قاری صاحب ہمارے بہت پیارے بھائی, پرائڈ آف پاکستان تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن آف کورس گفتگو کا سلسلہ بھی جاری کریں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. آئیے بریک کے بعد ملتے ہیں. آپ سب کو آج عید کا دن بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے تو آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کو بلکہ عالم اسلام کو آج کا یہ مبارک دن ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا میلاد شریف مبارک ہو. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان. ہے
نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے فضل نے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ الحاج حبیب اللہ بھٹی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، میری آئی تھنک جتنی بھی ٹرانسمیشنز میں نے کیے ہیں آج تک سب کا ہی میرے پیارے بھائی حصہ رہ چکے ہیں، اور بلکہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہماری پاکستان ٹیلی ویژن فیملی کا حصہ، اور میں اپنے آپ کو بہت لکی کنسیڈر کرتی ہوں کہ جو پہلی دفعہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ کلام پیش کیا تھا، میرے ساتھ ہی پیش کیا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں عبدالشکور شرازی صاحب کو اور اب ان کے بیٹے کو بھی آگے آتے ہوئے دیکھتی ہوں،
وہی والی بات نا قاری صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جنریشنل چیز ہوتی ہے. جیسی تربیت جیسا ماحول آپ اپنے گھر میں دیتے ہیں اسی ماحول کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں. اور یہی بات ہمارے حبیب بھائی کی ہے, یہی بات شکور بھائی کی ہے. اینڈ قاری صاحب آپ نے تو اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر بھی کی. لیکن ایک بہت ہی بریلینٹ, بہت ہی پیاری پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے استاد بلکہ استادوں کے استاد ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن سلامت رہیں آپ. آج کا دن بھی اتنا خوبصورت ہے اور موقع بھی اتنا پیارا ہے. آج کیونکہ ہم ایک ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں کہ ساری زندگی بھی ان کا ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, تو ہم اپنا حصہ تب بھی نہیں ڈال پائیں گے, اتنا سا بھی نہیں ڈال پائیں گے. اللہ سو جب ہم بات کرتے ہیں رحمت للعالمین کی, سبحان اللہ, تو مطلب کیا ہے ایگزیکٹلی اس ٹرم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کی اس نشست کا آغاز میرے برادر گرامی قدر حبیب اللہ بٹی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے کیا, اور ہماری اس نشست کو بڑا خوشبودار کر دیا انہوں نے. جیسے شاعر نے کہا, جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی, جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے یقیناً ہماری مجالس, ہمارے پروگرامز وہ خوشبودار ہو جاتے ہیں, اور نور ہو جاتے ہیں, روشن ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ابھی آپ نے فرمایا رحمت للعالمین, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز اور شرف اور لقب ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بے شک ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ, ایک بہت بڑا نام بر صغیر کی تاریخ کا, ان کی سب سے پہلی جو کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستند باضابطہ, اس کا نام ہے رحمت للعالمین. اس کتاب میں وہ درج فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب صرف ایک ہی ہستی کو عطا کیا ہے, اور وہ آمنہ کے لال, سیدہ فاطمہ کے ابا جان, سیدنا حسنین کریمین کے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو اللہ پاک نے صرف آپ کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا, لقب عطا کیا. عالمگیر یعنی رحمت للعالمین کا مطلب آپ کو اللہ نے عالمگیر رحمت بنا کر کل بھیجا, کائنات کے لیے, کل کائنات کے لیے. اللہ اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, میں رب العالمین ہوں. قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کی کلام ہے, اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ ذکر للعالمین ہے, سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمایا ہدن للعالمین, یہ مرکز ہدایت ہے اور سارے جہانوں کے لیے. اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جس کا دل نرم ہو اور زبان میٹھی ہو, سب کی خیر چاہنے والا ہو اور سب پر احسان کرنے والا ہو. آپ کا دل اتنا نرم, آپ کی زبان اتنی میٹھی, اللہ اکبر, کہ اللہ خود قرآن میں اس کے بارے میں خود وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے, گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے محبوب کریم علیہ السلام اتنے لوگ آ کر آپ کے جانثار جو بنے ہیں نا, کوئی یمن سے ابو ہریرہ چل کر آئے, حبشہ سے بلال چل کے آئے, روم سے صہیب چل کر آئے, اور اسی طرح فارس سے سلمان چل کر آئے, بالکل کوئی ادھر سے کوئی مختلف قبائل کرو, 1,40,000 جو صحابہ آپ کے اکٹھے ہو گئے نا, تو یہ کیوں ہوئے کہ آپ کی زبان میٹھی ہے. فرمایا آپ کا دل ہمدردی کرنے والا, سب کی خیر چاہنے والا. تو آپ نے سب کی خیر چاہی, آپ نے صرف انسان ہی نہیں, آپ کا صرف مسلمان نہیں, اور مسلمان ہی صرف نہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ویورز کو کلیئر کرنا آج کا ٹاپک رکھنے کا بھی ریزن یہی تھا. بہت خوبصورت بات آپ نے پیاری بہن کہی, اللہ کو سلامت رکھے. مسلمان کے لیے نہیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اور لوگ مسلمان سبحان ہوں اللہ, تو وہ کیوں اور کب ہوں گے؟ وہ تبھی ہوں گے نا جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ان کا رویہ تو چاہے ہم مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, چاہے ہم کافر کیوں نہ ہو, ہمارے ساتھ تو ان سب لوگوں کا رویہ بڑا پازیٹیو ہے. اور ہمارے رول ماڈل کون
اللہ کو برکتوں سے نوازے. آپ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک اہم پہلو یاد کروا دیا. مدینہ منورہ میں اس وقت یہود بھی آباد تھے. مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں ایک یہودی سردار آباد تھا. اس کا بیٹا بیمار ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی. آپ اس کے دروازے پر تشریف لے گئے, دستک دی گئی. جب اس نے باہر نکل کے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ فرماتے مجھے اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا علیل ہے, میں اس کی تیمارداری کرنے آیا ہوں. وہ حیران ہوا, خوشی سے اس نے دروازہ کھولا. جب آپ اندر تشریف لے گئے تو دیکھا اس کا نوجوان بیٹا وہ جان کنی کے عالم میں ہے, بڑی تکلیف میں. آپ نے اس کے سینے پہ دست شفقت پھیرا, دست نبوت پھیرا, دست مبارک پھیرا, اور ساتھ ہی آپ نے اس کیفیت کو محسوس کر کے جو ابھی آپ نے بات کہی نا کہ مسلمان کیسے ہوں, نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. فنظر الی ابی, اس نے اپنے بابا جو سردار تھا یہودیوں کا اس کی طرف دیکھا. وہ اتنا نبی پاک کے اخلاق عالیہ سے, رحمت للعالمین کی محبت سے وہ اتنا موم ہو چکا تھا. بے ساختہ عرض کرتا ہے اتے ابو القاسم, ابو القاسم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں بیٹے فوراً مان لو. اس نے ادھر کلمہ پڑھا, ایک لمحے کا وہ صحابی بنا, ادھر اس کی جان نکل گئی, روح پرواز کر گئی. آقا فرماتے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے آنے کی برکت سے یہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, سب کی تیمارداری ہو رہی, کوئی تفریق ہی نہیں. اسی طرح آپ تشریف فرما, جنازہ گزرا, اور اگر وہ نہ بھی اسلام قبول کرتا تب تب بھی اس کے اوپر رحم اور پوزیٹیوٹی کا معاملہ رہنا تھا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے ویورز, کیونکہ دیکھیں انسان کے دل میں کب یہ معاملہ آتا ہے کب نہیں آتا, یہ رب اور اس کا میٹر. بہت خوبصورت بات. آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. اور بات یہ کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی موم ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت لگاتے ہیں. جو لوگ وقت لگاتے ہیں, اصل چیلنج تو وہ ہے کہ بار بار آپ اپنی پوزیٹیوٹی دکھائیں, کہ آپ کو کہنا بھی نہ پڑے, اگلا انسان خود کہے کہ مسلمان. اور کتنے لوگ آئے نبی پاک کے پاس خود مسلمان ہونے کے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ الشمر الزبیدی ایک بہت بڑا راہب تھا, کرسچن کمیونٹی کا, نجران سے چل کر آیا. بالکل 7 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں وہ ٹھہرا ہے. اور حدیث پاک جو بھی آپ نے بات فرمائی نا, ولم یسلم, وہ اپنے مذہب پہ قائم رہا, اسلام قبول نہیں اس نے کیا, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کاشانہ نبوت کے پاکیزہ اور مبارک برتنوں میں اس کو کھانے پیش فرمائے, اور جاتے ہوئے اس کو آپ نے تحائف دیے. اور جب وہ جا رہا تھا, چونکہ درویش آدمی, راہب تھا, درویش تھا, اس نے اپنا ایک جبہ گاؤن تھا جیسا درویشوں کے پاس ہوتا ہے, اس نے اتار کر آ کے خدمت میں پیش کیا نبی پاک کے تحفے دیکھ کر کہ میں بھی کچھ دے کے جاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ تم کرسچن ہو, تم نہیں, رحمت للعالمین تھے نا, آپ نے خوشی سے قبول فرمایا, زیب تن فرمایا, اور زیب تن فرمایا. اور اس کے بعد میں نے حدیث پاک میں پڑھا زاد المعاد میں کہ آقا نے اس کے بعد جتنے بھی زندگی میں خطبات جمعہ ارشاد فرمایا نا, اس راہب کے دیے ہوئے اس گاؤن کو زیب تن فرما کر ممبر پہ تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمایا. لیکن وہی تو بات ہے نا علامہ صاحب, اب دیکھیں یہ باتیں ہم کرتے ہیں اور ہم ڈسکشن میں لاتے ہیں, لیکن آج کی زندگی میں نہیں امپلیمنٹ کرتے. مجھے جس چیز پہ سب سے بڑا گلہ ہے ویورز, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نئی کینیڈا سے پاکستان آئی, تو جب میں نے شروع میں, جب ہوتا نا کہ آپ سٹاف رکھتے ہیں یہ وہ, تو ایک بچی گھر میں جاب پہ رکھی جو کرسچن تھی, تو باقی سٹاف نے کہا کہ جی اس کی پلیٹیں علیحدہ کر دیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ بہت اچھی بات. ہمارے فلاں جو ہیں وہ گھر کے, ہماری فیملی میں ایک بڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ایک پلیٹ میں نہیں کھانا, ان کے ساتھ پلیٹ میں نہیں کھا سکتے. بھائی ہم لوگ پلیٹیں علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی یہ رحمت للعالمین کا کلچر نہیں ہے. ہمیں جو کلچر ثقافت ملی ہے نا آقا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ پتہ کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا پینا وہ تمہارے لیے حلال ہے, ان کے برتن تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. تو مطلب ہمارے برتنوں کے لیے پاکیزہ ہیں, وہ ہمارے برتنوں میں کھا سکتے ہیں. نبی پاک کے برتنوں سے ہمارے برتن اعلیٰ نہیں ہیں. آپ نے ان برتنوں میں جو نجران سے ایک وفد ان سے پہلے آیا تھا نا, وہ 43 افراد پر مشتمل تھا. آپ نے ان کرسچن حضرات کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا, ان کے لیے مہمان خانہ وہاں پہ قائم کیا گیا, حتیٰ کہ آپ نے یہ بات کے لیے ان کو وہاں پہ جگہ دی, اور کھانے اپنے گھر کے برتنوں میں ان کو پیش فرمائے,
تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے برتنوں میں اگر کرسچن کھاتا پیتا ہے تو بالکل وہ ہمارے لیے مناسب ہے، جائز ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور سمپل بات ہے ویورز، میں آپ کو بڑی بلنٹلی ایک بات کہوں گی، اگر آپ کو کسی کے مذہب سے پرابلم ہے، ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ایز اصل مومن جو ہے اس کو اس کے ایشوز ہونے نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو ہیں تو پھر گھر میں نان مسلم جاب پہ نہ رکھیں۔ جاب پہ رکھ کے کسی کی کو دل آزاری، انسلٹ کرنا، اس کو برا محسوس کرانا اور اس کو اس کے مذہب کی وجہ سے انسلٹ کرنا، یہ کسی اچھے مسلمان یا اچھے مومن کو زیب نہیں دیتی چیزیں۔ بے شک۔ سو دا پوائنٹ از نہ رکھیں، لیکن رکھ کے کسی کو انسلٹ کرنا اور اس کو باقیوں سے کمتر محسوس کرانا، بہت یہ مسلمان اور مومن تو سائیڈ پہ کر دیں، یہ تو انسانیت کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے تینوں جو پیارے بھائی ہیں، قاری صاحب آپ، حبیب بھائی آپ، اور شیراز بھائی آپ لوگوں کو اب آگے جانا ہے، مزید اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، آج ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور شیراز بھائی آپ سے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ یا نبی 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 خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں، باعث عظمت کن فکاں آپ ہیں، خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں، باعث عظمت کن فکاں آپ ہیں، فرش سے عرش تک برتری آپ کی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، آپ قرآن لائے حبیب خدا، ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء، آپ قرآن لائے حبیب خدا، ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء، آپ سے اہل حق کو ملی آگہی، یا نبی 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 یا نبی، آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازداں،
آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازداں، آپ غار ہرا کی حسین روشنی، یا نبی 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 یا نبی، آپ شاہ آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ شاہ آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغمبران خدا، آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی 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 یا نبی۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے دو بہت ہی ٹیلنٹڈ ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ محمد ذیشان ایوب ہیں۔ السلام علیکم ذیشان بھائی۔ السلام علیکم۔ آج کا بابرکت دن آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اینڈ دین آف کورس میری لاڈو رانی، میری پیاری حافظہ فائزہ جنید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فائزہ عادی ہو گئی ہو بالکل، اب، مطلب آج مجھے آدھی سی فائزہ نظر آ رہی ہے۔ خیریت؟ ہاں جی، بس ایسے ہی ہے۔ چلو میرا بچہ فٹنس کی طرف آ گیا، اچھی ہاں بات جی۔ ہے۔ دیکھیے ویورز، زندگی جو ہے نا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بھرپور اور خوبصورت انداز میں اپنی زندگی کو صرف گزارنا نہیں ہے، جینا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جینے کا بھرپور انداز میں زندگی کو جینے کا انداز ہے اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹیز میں پڑھنا، غلط کام کرنا۔ آپ اچھے کام کر کے بھی اپنی زندگی کو ایک بڑے پازیٹیو اور اچھے انداز میں، بڑے آسن انداز میں صرف گزار نہیں، بھرپور انداز میں جی سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں زندگی کے، اور وہ اصول بڑے کلیئرلی قرآن پاک ہمارے رب نے لے ڈاؤن کر دیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہتر اگزامپل ہمارے لیے کیا ہے؟ تو صرف باتیں کرنے کی حد تک نہیں، لیکن زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں۔ تو میری بڑی ریکویسٹ ہے آپ سے ویورز کہ آج کے دن اگر کوئی آپ کو بات ایسی پتے کی لگی ہو جو آپ پہلے نہیں کر رہے تھے یا کوئی غلط کام کر رہے تھے، تو اس کو آلٹر کریں۔ رائٹ علامہ صاحب؟ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ آپ جیسے اساتذہ ہماری زندگی میں صرف ہمیں لیکچرز دینے کے لیے نہیں آئے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک بے شک، اسی کا نام تربیت ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام رہنمائی ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس میں بہت سارے ہمیں ایسے پہلو ملتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام، اپنے رفقائے کرام، اپنے ساتھی تلامذہ، ان کو صحت کے حوالے سے بھی یہ رہنمائی فرمائی، اور معاشرے کے اندر اپنا ایک اچھا رول ادا کرنے کے لیے بھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ کھانا تم نے کیسے؟ ایک یہودی بہت بڑا اس دور کا حکیم تھا، طبیب تھا، اس نے مطب کھولا مدینہ منورہ میں، اور 6 ماہ وہ مطب کھول کے بیٹھا رہا، کوئی مریض ہی نہیں آیا، کوئی بیماری اس کے پاس نہیں آیا۔ تو اس نے ایک دن ایک صحابی رسول کی خدمت میں کہا کہ آپ مسلمانوں کے اندر کہیں تعصب تو نہیں ہے کہ آپ مجھے یہودی سمجھ کر میرے مطب پہ نہیں آتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، ہمارے اندر ایسا تعصب نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ 6 ماہ میں ہماری پوری آبادی میں، پوری ریاست میں کوئی بندہ بیمار نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس نے پوچھا حیران ہو کہ یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے کھانے پینے کے جو آداب سکھائے ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ ہم ہاتھ دھو کے کھانا شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم جب بھوک زیادہ لگتی تب کھاتے ہیں، پھر جب کھاتے ہیں تو ہم اپنے بھوک رکھ کے معدے کے 3 حصے کر کے کھاتے ہیں، اور پھر بھوک ابھی ختم نہیں ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ جب تک ہمیں بھوک لگ نہ جائے دوبارہ کھاتے نہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں سنائی تو اس نے مطلب بند اس کر کے دیا۔ ساتھ ساتھ دیکھیں فٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ تو ہائیجین کی بات کریں اور خوراک کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، جب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، جو انسان 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور پراپر طریقے سے پڑھتا ہے، پراپر طریقے سے پڑھنے کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کا وزن بڑھے یا آپ کا ویٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو۔ سمپل بات ہے علامہ صاحب، 3 دفعہ دن میں آپ ورزش کر رہے ہیں، 5 دفعہ دن میں آپ ورزش کر رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دیکھیں ابھی کرونا کے دنوں میں ہمیں اطباء نے، میڈیکل کے جو سینئر لوگ تھے، انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا کہ آپ بار بار ہاتھوں کو دھوئیں، بار بار ہاتھ دھونے سے آپ جراثیموں سے پاک اور صاف رہیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ 5 وقت وضو کرنے والی قوم ہے۔ جب 5 وقت بندہ وضو کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تو ایسا نظام زندگی عطا کر دی ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیں 5 بجے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو سر جھکاتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اطباء کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں انسان کو کوئی ایسا ضرور کام کرنا چاہیے کہ اس کا سر نیچے جھکے، تاکہ خون کا جو دورانیہ نا وہ سر کی طرف، دماغ کی طرف زیادہ آ سکے۔ اب آپ بتلائیں کہ وہ بیچارے ان کو مصنوعی طور پہ یہ کرنا پڑے گا، تو ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حوالے سے روحانی طور پر یہ چیزیں عطا کر دی، اور اپنی سیرت مبارکہ کے تناظر میں عطا کر دی۔ اگر ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، بار بار اس کا سر وہ سجدے کی حالت میں جائے گا، جہاں وہ اللہ کو بھی راضی کرے گا، ساتھ ساتھ اپنی صحت وہ اس کی بھی حفاظت اور کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ گائیڈنس بھی دی گئی، کلونجی، شہد، مطلب آپ کو پھر گائیڈنس دی گئی، کھجور، کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، اور آج میڈیکل سائنس جب یہ باتیں کہہ رہی ہے تو سب کہہ رہے ہیں واؤ کیا بات ہے، مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ تو عرصہ ازل سے ہمارے نبی پاک نے تو ہمیں گائیڈنس دے دی تھی۔ یقیناً ڈاکٹر غزنوی صاحب نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے طب النبوی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طبی مشورے دیے ہیں، ذرا آپ دیکھیے جیسے بھی آپ فرما رہی ہیں، آج طب نے جہاں ترقی کر کے وہ پہنچے، نبی پاک نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں میں ارشاد فرمائیں کہ آپ نے کھانا پینا اور یہ چیزیں جو ہیں استعمال کرو۔ آپ حجامہ دیکھیں، جی حجامہ ہے، ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا عجیب سی پریکٹس ہے، مطلب جو نان مسلم تھے ان کو آڈ لگتا تھا یہ۔ آج سب سے زیادہ نان مسلم ڈرائی کپنگ، اور جس کو کپنگ کا بھی انہوں نے نام دے دیا، لیکن ہے تو حجامہ ہی۔ جی ہاں حجامہ، اور جب آپ رائٹ ٹائم پہ کرتے ہیں اور ان دنوں میں کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ بینیفٹ تبھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو ملا کر کھانے سے منع کیا، جیسے کھجور اور انگور، یہ دونوں ملا کر کھائیں تو آج طب کہتی ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں پہلے ارشاد فرما دی۔ تو ہمیں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول زندگی ہمیں عطا کیے ہیں ان کے اندر ہماری خیر ہی خیر ہے، ہماری فلاح ہی فلاح۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو میرے محبوب کی ہدایات پہ عمل کرنے والا بن جائے گا، میں اللہ اس کو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ صرف کامیاب نہیں ہوگا، فوزاً عظیما، وہ بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی پاک عطا کر دیں اس کو لے لو، یہ تمہارے لیے خیر اور فلاح ہے۔ جیسے کہ علامہ صاحب دیکھیے سورہ واقعہ میں جب میں نے ترجمہ پڑھا تو میری جو اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، پلیز میری اصلاح کیجیے گا کیونکہ آپ کی میں اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ کو پتہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آپ سے گفتگو کرتی ہوں۔ تو علامہ صاحب کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے نا، ایک تو برے ہوں گے، ایک اچھے ہوں گے، اور ایک اچھے سے بھی اچھے ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ تو ہم نے وہ والا بننا ہے یا ہم نے 2nd نمبر والا بننا ہے، ورنہ ہم بری کیٹیگری میں جانا ہے۔ آپ کے پاس تو یہ بھی چوائس ہے،
لیکن وہی چیز ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اچھائی کے، پازیٹیوٹی کے. دین دنیا ضرور آپ نے لے کے چلنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا فوکس بہت زیادہ دنیا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ بہت زیادہ دین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو زندگی میں اور بار بار آپ کا مذہب آپ کو میانہ روی کا بھی لیسن دیتا ہے. بہت خوبصورت بیلنس. بہت، بلکہ اس امت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی جو امت ہے اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم نے پوری انسانیت کی خدمت کا کام کرنا، تو اس لیے ہم نے آپ کو امت وسط یعنی اعتدال والی، میانہ روی اختیار کرنے والی امت بنا کر بھیجا ہے. تو علامہ صاحب ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہے محمد ذیشان ایوب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے کنکلوژن میں یہی جاننا چاہوں گی کہ کیسے آپ، میں، عائزہ، جان بھائی، اپنی ہماری شیف آمنہ، ہم سارے اپنی زندگی کو بیلنس میں کیسے گزار سکتے ہیں، تین دنیا کو، دونوں کو پوائنٹ آف ویو سے. جی ذیشان بھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بڑا خوبصورت بابرکت کلام. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو. خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. ضرور آ گئے ہیں. سما گئے ثنائے سما گئے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سر ورے انبیاء کا یہ میلاد ہے سر ورے انبیاء کا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
ضرور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے. ویورز ویلکم بیک فرام دا بریک. آئیے کچن کی طرف ذرا رجوع کرتے ہیں. وہاں پہ بھی بڑی زور و خروش سے چیزیں ہو رہی تھیں، پھر کیا بنا؟ جی ریڈی ہو گیا ہماری شاہی حلیم. ہم نے وائٹ رائس کے ساتھ سرو کرے ہیں لوازمات، سیلڈ اینڈ رائتا آلریڈی. اور آپ ساتھ میں نان کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. آج کل یہ بڑا ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ لوگ چاول کے ساتھ حلیم کھاتے ہیں، تو ہم نے وہ چیز ٹرائی تو کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ نان روٹی کے ساتھ کھائیں یا چمچ سے کھا لیں. جی روٹی چاول والا مسئلہ رفع نہیں ہو جاتا. بٹ اینی تھینک یو سو مچ. اور جی علامہ صاحب، بریک سے پہلے جس بات پہ ہم نے اپنے شو کو بھی کنکلوڈ کرنا ہے، زندگی میں بیلنس میانہ روی کیسے لے کے آئے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی کی دعوت دی ہے. حتیٰ کہ جو ہم اخراجات کرتے ہیں تو اللہ اس میں فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. جب آپ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی بھی پورا کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اعتدال کو ملحوظ رکھیں، میانہ روی اختیار کریں. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کے حوالے سے بھی فرمایا کہ انی اصوم و افطر، فرمایا انی اصلی، فرمایا میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، و انام، اور رات کو سو بھی جاتا ہوں، و اصوم و افطر، کبھی نفلی روزے رکھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں. فرمایا النکاح من سنتی، میں نے اپنی شادیاں بھی کی، پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دین کا کام کیا. تو یہ ہے فرمایا یہ سارے کام. کچھ صحابہ نے یہ کہا تھا نا کہ ہم ساری رات تہجد پڑھا کریں گے، ہم ہمیشہ روزے رکھا کریں گے، تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھئی اعتدال رکھو. انا لبدنک علیک حقا و انا لزوجک علیک حقا، فرمایا و انا لربک علیک حقا. تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری اپنی جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو یہ میانہ روی آپ نے سب کے حقوق، سب کی ذمہ داریوں کے احساس میں جسم کے جس حصے کو آپ تکلیف دیں گے وہ آخرت کے دن آپ کے خلاف بولے گا. جا سددو آپ تو اس جسم کو بھی نہیں تکلیف دے سکتے کیونکہ یہ اللہ میاں کی امانت ہے آپ کے پاس. یقیناً سددو وقاربو، آپ نے اعتدال کی جو زندگی ہے اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے. آپ والدین کے حقوق، آپ اپنے گھر والوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، صلہ رحمی، اور اس طرح جس کو ہم دین اور دنیا کہتے ہیں نا، مسلمان کی جو دنیا ہوتی ہے نا وہ بھی دین کا حصہ ہی ہوتی ہے. التاجر الصدوق الامی، فرمایا نبی پاک نے کہ التاجر الصدوق الامی مع النبیین والصدیقین. جو ایک سچ بول کر کاروبار کرنے والا تاجر ہوتا ہے نا، وہ قیامت کے دن اپنے درجے کے اعتبار سے فرمایا نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اس کا شمار، اس کا حشر ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جب دنیا کماتا ہے لیکن اللہ کے اصولوں کے مطابق، نبی پاک کی شریعت کے مطابق، تو اللہ تو اس کی دنیا داری کو بھی دین داری میں شمار کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اعتدال کی زندگی اختیار کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں اس کا سبق دے رہی ہے اور ہمارے لیے کالا نمونہ ہے. بہت بہت شکریہ بھیا. اسپیشلی علامہ صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی آج کے دن بہت مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اسپیشلی ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. جان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. فائزہ بیٹی، آپ تو ہماری فیملی کا حصہ ہو ہی. لیکن آج کے شو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کنکلوژن میں بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہوئے کنکلوڈ کریں تو کیا ہی بات ہوگی. فائزہ، جنید آپ کی طرف. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. اسے بنا کے خالق کے پیار سے بولا میرا جواب تو تو ہے
نظر آیا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں.